Assalamu alaikum ji, I'm Hamza Ali Abbasi and I'm here at the Gandhi Center of Islamic Learning in Dallas, Texas, USA. Several times I have shared with everybody that how I got my answers to my existential questions and questions about religion from the teachings of Mr. Javed Ahmed Ghamidi. And those answers played a very crucial role in my journey from atheism to Islam. Gandhi Center of Islamic Learning is making sure that those answers reach our youth and our next generation and our adults, and they're doing that by different courses and through the Sunday school. Gandhi Center of Islamic Learning is an initiative of Al-Mawrid US, which is a 501c non-profit organization, which means that whatever donation you give is tax deductible wherever the laws apply. So please do your part and donate right now to Gandhi Center of Islamic Learning. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग हाज़िर हैं एक और एपिसोड कन्वर्सिंग इस्लाम की। मैं हम्ज़ा अली अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। वी गेट टू लर्न सो मच फ्रॉम हिम। हसन इलियास भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? आज देख लें, ख़वातीन के बारे में टॉपिक है जी। ख़तरनाक टॉपिक, बहुत ख़तरनाक। अच्छा जी, देखें, ये प्रोग्राम एक बड़ी कैजुअल मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ आपकी तरफ आने से पहले। ये प्रोग्राम एक कोशिश है कि अब वक्त आ गया है, हम आखिरी दौर में ज़िंदा हैं, कि इस आखिरी दौर में अल्लाह ताला का पैगाम, जिसको हम कहते हैं, हम मानते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 23 साल अपनी रिसालत, कितनी मुश्किलें, कितनी दुश्वारियाँ उनको फ़ेस करनी पड़ी, उन्होंने जो दीन दिया, आखिरी दफ़ा अल्लाह ताला ने इंसानियत से बात की, उन्हीं का पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसको हम अब समझें। उसको, उसके ऊपर से अगर कोई कल्चरल धूल आ गई है, कोई कल्चर के अलावा सियासी असर भी होते हैं, एक तारीख़ है हमारी 1435 साल की, इस तरह की तमाम पोल्यूशंस को कोशिश करें हटाएं। पहले देखें कि क्या हम तो नहीं गलत समझ गए, अपनी फ़हम को ठीक करें अल्लाह के पैगाम के बारे में, और फिर वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें इस आखिरी दौर में कि जो अल्लाह ताला ने उम्मतों पे डाली है। क्या ज़िम्मेदारी है? दुनिया को पैगाम पहुँचाना है, लड़ना नहीं है, मरना नहीं है। आज ऐसा वक्त आ चुका है दुनिया में कि मज़हब की बात करने पे, अल्लाह ताला की बात करने पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में बात करने पे, अपने दीन पे अमल दरामद होने पे कोई दुश्वारी नहीं है दुनिया के अंदर। कोई गर्दन नहीं उड़ाएगा, कोई नहीं मारेगा। फिर क्या करना है? पैगाम पहुँचाना है, पहले ख़ुद समझना है। इसीलिए आज ख़वातीन का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ बदकिस्मती से हमारी अपनी ख़वातीन को नहीं पता कि हमारी जो राइज मजहबी फ़िक्र है, जो ट्रेडिशनल फ़िक्र है, ज़्यादातर हमारी ख़वातीन को पता ही नहीं कि उसके अंदर ख़वातीन के बारे में क्या कहा जाता है। और फिर जिनको पता है वो चैलेंज भी नहीं करती ख़वातीन, बिकॉज़ वो लगता है ऐसी कि अच्छा अगर यही दीन कह रहा है तो सरे तस्लीम खाम। तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन क्या है हमारा आजकल राइज नुक्ता नज़र दीन का, वो ये है कि ख़वातीन को आई एम सॉरी टू से सेकेंड क्लास सिटीज़न के तौर पर देखा जाता है राइज मकतबा फ़िक्र में। अगर आपको मेरे पे आज हम दोनों पे यकीन ना आए तो अपने करीबी किसी से, आलिम से या किसी से पूछ लें, इमाम से, वो आपको बताएंगे कि क्या हकीकत है राइज मजहबी फ़िक्र में। क्या है? ख़वातीन की गवाही आदि। क्यों? क्योंकि वो नाक़िसुल अक़ल है। उसके अलावा ख़वातीन के बारे में कहा जाता है कि जी वो अकेले ट्रैवल भी नहीं कर सकती। ख़वातीन के बारे में ये भी कहा जाता है उनकी जी आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए बाहर, उनको घरों में बंद कर दिया जाए। इस्लाम, एक आइडियल इस्लामिक सोसाइटी ये डिमांड करती है कि आपकी ख़वातीन को जितना आप घरों में रख सकते हैं और जितना आप बंद कर सकते हैं, जितनी उनकी आवाज़ें नीची कर सकते हैं, उतना ज़्यादा बेहतर है एक इस्लामी मुआशरे के अंदर। लेकिन हसन भाई, जब हम अर्ली इस्लाम की तरफ जाते हैं, दुनिया की तरफ, तो कुछ सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ लगती है। मैं कुछ मिसालें आपको जो है यहाँ पर देना चाहता हूँ। इस्लाम के अर्ली दौर में हम कहते हैं ना कि उनको देखना चाहिए, क्या था? यानी कि आप हज़रत खदीजा की पर्सनैलिटी पर नज़र डालें, हज़रत आयशा, अब ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं, हमारे लिए उम्महातुल मोमिनीन है। हज़रत आयशा एक आर्मी लीड कर रही हैं, हज़रत खदीजा जो है वो एक बिज़नेस वुमन है, इंडिपेंडेंट। हज़रत उमर के दौर पे आ जाएं तो पहली फ़ीमेल मैजिस्ट्रेट मदीना की एंड मार्केट प्राइस कंट्रोलर ख़ातून, उनका नाम है जी अल-शिफ़ा बिनते अब्दुल्ला। उसके बाद आप अगर जंग की बात करें तो एक खातून हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही इमीडिएट ऑन्टराज में, जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए होता था, उसमें 25-26 सहाबा थे, उसके अंदर तलवार बेरिंग सहाबिया जो लड़ती थीं,
بلکہ صحابی آپس میں اکثر مذاق کرتے تھے کہ اگر خالد بن ولید کے اور ان صحابیہ کے آپس میں لڑائی کرائی جائے تو شاید یہ صحابیہ جیت جائیں ان سے. اور ان کا نام تھا جی خولہ بنت ازوار, fighting alongside the Prophet. The first university of Islam, Fatima al-Fehri, 800 AD, یونیورسٹی فار بوتھ مین اینڈ ویمن, سیکولر تعلیم کے لیے کون بنا رہی ہے؟ خاتون بنا رہی ہے 800 عیسوی میں. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کو ایک مسجد کا امام لگا رہے ہیں جس میں سب مرد بھی پڑھتے ہیں, عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں آ کے. تو پھر حسن بھائی میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ خلاصتاً اس کا انٹروڈکشن دیں کہ یہ ارلی اسلام خواتین کی کچھ اور منظر کشی کر رہا ہے. آج کل کے دور میں رائج جو ہمارا اسلامی فکر ہے اس کے اندر ایک اور تصویر نظر آتی ہے, تو یہ کیا ہو رہا ہے حسن بھائی؟ بہت شکریہ حمزہ بھائی, بہت ہی آپ نے حساس ٹاپک آج چھیڑا ہے. حساس اس لیے ہے کہ یہ ٹاپک ہمیشہ سے خواتین کے دل میں تو قائم ہے, دائم ہے, سوچتی بھی ہوں گی کہ بھئی یہ جس مذہب کو ہم مانتے ہیں اس مذہب نے ہمارے بارے میں یہ کس کس طرح کی باتیں کر دی ہیں. ہم جب خواتین کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں, ملتے ہیں, تو ان میں سے جو ووکل ہوتی ہیں, جن کو ہمت حوصلہ ہوتا ہے بولنے کا, وہ یہ سوال بھی اٹھاتی ہیں. اور آج کا دور, جس طرح ہر دفعہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دور مختلف ہے. پہلے دور میں آپ کوئی ایسی بات جو غلط بات تھی اس کو کہتے چلے جائیں, لوگ اس کو سنتے چلے جائیں گے, برداشت کرتے چلے جائیں گے. لیکن موجودہ دور کے اندر یہ فرق واقع ہو گیا ہے کہ وہ عقیدتیں, وہ تعظیم, وہ جس کو آپ کہتے ہیں زور اور جبر, جو کبھی ریاست کا ہوتا تھا, کسی مذہبی کلٹ کا ہوتا تھا, خاندان کا ہوتا تھا, لوگ اس سے آزاد ہو رہے ہیں. لوگوں کے پاس رائٹس ہیں اس وقت. دیکھیں اب دنیا کے اندر یہاں تک گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ بچے کے ساتھ آپ تعذیب کا, مارنے کا معاملہ کر سکتے, جو بچہ آپ کے یہاں کبھی سوال بھی نہیں پیدا ہو سکتا تھا کہ بھئی بچہ تو میرا ہے, میں تو اس کو اٹھا کے مار بھی دوں, کچھ نہیں ہوتا. یہ یہاں تک بات پہنچ گئی. تو اس دور میں ہم یہ لوگوں کا رائٹ کہ وہ سوال نہ کریں ہو ہی نہیں سکتا. سوال کریں گے. اچھا آپ سوال کا جواب نہیں دیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں, ان کے دل کے اندر, اچھا وہ یہ بھی ہو کہ آپ کے معاشرے میں زور ہے, جبر ہے, اظہار نہیں کر سکتی, لیکن دل میں جو اسلام کی قدر ہے وہ تو نہیں ڈیولپ ہوگی. اور آپ نے جو لفظ استعمال کیا تھا کہ پھر اسلام ان کی زندگی کا اعتراف نہیں بنے گا. اچھا آپ دیکھیں کسی ماں کا اگر اسلام اعتراف نہ بنے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بچے کا اسلام اعتراف بنے؟ نہیں بن سکتا. وہ کبھی بھی شعوری طور پہ اس مذہب کو آگے منتقل نہیں کرے. اور خاتون کا کیسے اعتراف بنے جب آپ کہیں گے آپ کی گواہی آدھی ہے, آپ کی عقل آدھی ہے, آپ امام بھی نہیں بن سکتی, آپ کسی ملک کا سربراہ بھی نہیں بن سکتی, آپ بیسکلی سیکنڈ کلاس سٹیزن ہے, لیکن اسلام آپ کو بہت حقوق دیتا ہے. تو یہ ایسی متضاد بات ہے کہ مسلمان خواتین بھی اس پہ کمپلیٹلی عمل پیرا نہیں ہے, اور جو غیر مسلم ہے وہ بھی اس ہپوکریسی کو, یہ ہپوکریسی ہے, کوئی ایک ایسی نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ کس قسم کا پیغام آپ دے رہے ہیں کہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں. اس کے بعد سوال پہ آتے ہیں ذرا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اسٹیم یہاں سے ہوتی ہے. ایک بڑی مشہور حدیث ہے, یعنی حدیث کیا ہے کہ ایک روایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی, اس کے اندر آتا ہے کہ جی خواتین ناقص العقل ہیں. دیکھیں جس وقت ہم دین کی بات کرتے ہیں نا, آپ نے جب یہ بات بیان کی تھی ابتدا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلچر ہے, دو چیزوں کے فرق کو سمجھیں. جو قبائلی کلچر تھا, اس قبائلی کلچر میں عورت کی جو پارٹیسپیشن تھی سوشل لائف میں, وہ بالکل مختلف تھی جو آج ہمیں ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش اس ریجن میں دیکھنے کو ملتی ہے. وہاں عورت باہر نکل بھی رہی ہے, وہاں عورت کام بھی کر رہی ہے, زراعت بنیادی لوگوں کا کمانے کا ذریعہ ہے, تو جنگ بھی لڑ رہی ہے. وہاں پر آپ دیکھیں تو جراحی کا کام بھی کر رہی ہے, مارکیٹ پرائس کنٹرولر بھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ہوئے جو قبائلی عہد آج بھی قائم ہے, وہاں پر آپ کو وہ صورتحال دیکھنے کو نہیں ملتی جو صورتحال اس وقت ہمارے بالخصوص بر صغیر کے کلچر میں نمایاں ہوئی ہے, جہاں پر عورتیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو آپ نے برقعے پہنائے ہوئے ہیں, آپ کام کاج کی کوئی ذمہ داری ان پہ نہیں ڈالتے, اور ایک آپ سینس آف سیکیورٹی ہے کہ عورتوں کے معاملے میں ہم ان کو جتنا چھپا کے رکھیں, جتنا بند رکھیں, اتنی ہی ان کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہوگا. یہ کلچرل آسپیکٹ ہے. لیکن ایک دوسری چیز ہے وہ یہ کہ کچھ مذہبی نصوص ہیں, کچھ ریلیجس اسکرپچرز کی ایسے مقامات ہیں کہ جن کی مس انڈرسٹینڈنگ سے ایک فکر ڈیولپ ہونا شروع ہوا. وہ فکر جو ڈیولپ ہوا وہ آپ کو اس عہد کے متصل بات جو عہد ہے وہاں پر بھی اس کی نشانیاں نظر آئیں گی. اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد ہم ایکچوئل مدعے پہ آتے ہیں کہ یہ فکر اس لیے بھی ڈیولپ ہوا بیکاز موسٹلی سب کانٹیننٹ میں بھی اور ایون کچھ عرب ملکوں میں بھی پچھلے 500 600 700 سال سے
پیٹریارکیل دور رہا ہے، یعنی کہ مرد اوپر رہے ہیں ہمیشہ، کاروباری زندگی میں بھی، سوشل زندگی میں بھی، اور خواتین کا ایک مقام جو ہے اتنا نہیں رہا. تو کیونکہ مرد انٹرپریٹ کر رہے تھے، مرد حضرات آپ کو پتہ ہے کہ اپنے جینڈر کی طرف تھوڑے سے بائس ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس مس انٹرپریٹیشن کو جو آپ ابھی جس پہ روشنی ڈالیں گے، زیادہ انہوں نے ایڈریس نہیں کیا کہ چلو چل رہی ہے تو چلنے تو اچھا ہی ہے نا، ہماری خواتین گھروں میں رہیں گی. دیکھیے آپ نے تو اس دور کی بات کی ہے، آپ اس کو ایک طرف کیا مغرب کے اندر آ جائیں. اس مغرب کے اندر عورتوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا تھا، یعنی ان کا جو سوشل اسٹیٹس تھا، اس کو ڈیولپ ہوئے بھی اشرے گزرے ہیں. یعنی اس مغرب میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ووٹنگ رائٹس 60 سال پہلے تو ووٹنگ رائٹس نہیں تھے، خاندان کے معاملات کے اندر وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھیں، لارڈز نہیں بن سکتی، انہیریٹنس نہیں تھی. یہ سارے معاملات دنیا کا جو ایک پورا عرف اور تمدن رہا ہے، اس میں عورتوں کے ساتھ یہی معاملہ رہا. لیکن جس وقت مسلمان یا مذہبی معاشرت اس سے متعلق ہوئی، تو اس پورے تصور کو کچھ سپورٹ ملی ہمارے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ سے، جن کی بنیادیں، جن کی فاؤنڈیشنز ہمارے ریلیجس اسکرپچر میں پائی جاتی ہیں. اب جب پائی جاتی ہیں تو اب آپ لوگوں کو محض سوشل فینومنن بتا کر کہ دیکھیے عورتیں دیکھیں برابر ہوتی ہیں، ان کی عقل بھی برابر ہوتی ہے، آپ سیٹسفائی نہیں کر سکتے. مجھے یہ کنسرن ہے کہ میرا دین کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جہاں پہ بات آتی ہے دین کی، تو وہاں دین کے اندر جن ایسپیکٹس پہ آپ ہائی لائٹ کریں کہ فاؤنڈیشنز موجود ہیں. فار ایگزامپل روایت موجود ہے جس کے اندر ناقص العقل کا لفظ موجود ہے، تو اس روایت کو ایک سٹارٹ اس روایت سے کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ایکسپلین کر دیں کہ روایت کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اور جلدی سے بتا دیں کیوں ہوئی، اس سے کافی دماغ کھل جائے گا. دین کے بارے میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دین کے بارے میں بات کریں گے تو قرآن و سنت کے اندر سے بات کی جائے گی. قرآن میں بالکل واضح ہے کہ جس طرح مرد کو امتحان میں ڈالا گیا، ایسی عورت کو امتحان میں ڈالا گیا. جس طرح وہ امتحان میں کامیاب ہوگی، اس طرح یہ امتحان میں کامیاب ہوگی. دونوں برابر ہیں. تقویٰ صرف ہے خدا کے ساتھ تعلق کی بنیادیں عبادات ہوں، خدا کے ساتھ تعلق میں شریعت کی پابندیاں ہوں، جس طرح اس نے کرنی ہے اس طرح اس نے کرنی ہے. اللہ کی نظر میں مرد اور عورت اپنی خلقت کے اعتبار سے باہمی طور پر کوئی فضیلت نہیں رکھتے، باہمی طور پہ کوئی برتری نہیں رکھتے، دونوں ایکول ہیں. ہم اس پہ آئیں گے کہ جب شوہر اور بیوی کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر دین کس پس منظر میں بات کر رہا ہوتا ہے. لیکن اپنی خلقت کے اعتبار سے، جینڈر کے اعتبار سے جس طرح مرد ہے اللہ کی نظر میں، اس طرح عورت ہے. یہ جو آپ نے روایت کا حوالہ دیا، ایک بڑی مشہور روایت ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں کلچر کا حصہ بن چکی ہے. جب پوچھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے عورتیں ناقص العقل ہیں. علم کا، تحقیق کا مسلمانوں میں چونکہ ذوق نہیں ہے کہ وہ کم سے کم اس پوری بات کو جو روایت میں زیر بحث ہے کسی حدیث کی کتاب میں نکال کے پڑھی. ہماری خواتین بھی انسنی سی کر دیتی نا کہ اچھا چلو ہوگا، لیکن یہ کچھ مولوی یہ بات کہتے ہیں. نہیں، یہ رائج فکر ہے کہ ناقص العقل ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے کہ کسی امام صاحب نے، کسی مسجد کے کسی مولوی صاحب نے کہہ دی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے عورتوں کہ تم لوگ ناقص العقل ہو. آپ ذرا اس کی انٹینسٹی دیکھیں نا، کہ میں اگر عورتوں کو، اپنی بچیوں کو اس جدید دور کے اندر کہ تمہاری عقل میں کمی ہے، چلے پہلے تو ہم جو کہہ سکتے تھے کہہ دیتے، وہ بیچاری آواز بھی نہ اٹھاتی، لیکن آج ہم ان کو کہیں کہ تمہاری عقل کم ہے تو وہ تو ہمیں 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیں گے کہ ہماری عقل کتنی ہے. اور پھر آج کے دور میں ایک سوال اٹھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، اور اگر کہا تھا تو کیوں کہا تھا؟ دیکھیے سوال ہر پہلو سے اٹھے گا. سوال سائنسی لحاظ سے اٹھے گا کہ عورت کی خلقت میں کوئی دماغ کے اندر کمی رکھ دی گئی ہے. ہر گھر میں اٹھے گا. مجھے اپنی والدہ کے بارے میں سوال ہے کہ وہ سیاسی ان کا کریئر ہے ایک، اور وہ کئی شعبوں میں مردوں سے بہت آگے ہیں. تو پھر جب میں یہ دیکھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایٹریبیوٹڈ ایک کال ہے، تو میری ذاتی زندگی میں بھی ایک سوال پیدا ہوگا. بالکل ایسے. اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ اظہار نہیں کر پاتے اس طرح کے ٹیبوز کے بارے میں، لیکن اس خاتون سے ذرا پوچھیں آپ اکیلے میں جا کے. سر آپ اس خاتون سے نہ میرے سے پوچھیں، میری بیوی ہے، میری بہن ہے، میری ماں ہے، سب ماشاءاللہ اپنی اپنی پروفیشنل زندگیوں میں اوور اچیورز ہیں. مائی سسٹر از این اوور اچیور ان ہر ایکیڈیمک کریئر. مردوں سے بہتر ہے، ان کو ایوارڈز ملے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ناقص العقل ہے. میرا پرابلم ہے آج. تو مجھے بتائیں کہ یہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی بات جس میں عورت ذات کی ڈسکرمنیشن ہوتی ہے ہرگز نہیں کہی. یہ بالکل میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اور جس وقت ہم کہتے ہیں نا کہ ذمہ داری کے ساتھ، تو میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں عورتوں کو مطمئن کرنے کے لیے یا کسی کو مطمئن کرنے کے لیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل بات ہے اس کو ذہن خالی کر کے اس کو پورے غور و فکر کے ساتھ پڑھوں اور یہ دیکھوں کہ بھائی کیا اس میں یہ بات کہی بھی گئی ہے کہ نہیں کہی گئی. اتنا ذہن خالی کروں کہ واقعی اگر کہا گیا عورتیں ناقص العقل ہیں تو پھر میں ہم قبول کر کے سوال اٹھائیں گے. قبول کر کے سوال اٹھائیں گے کہ کیوں ہے ناقص العقل. یعنی سوال تو پھر بھی رہے گا نا،
سوال تو پھر بھی ایک شخص کے ذہن میں رہے گا، لیکن ہم کہیں گے کہ فرما دیا ہے، شاید ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی حکمت ہو، کوئی ریزن ہو، دیکھ رہے ہیں کہ فرمایا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیے پورا واقعہ کیا ہے، مختصر میں بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں مدینہ۔ مدینہ کے اندر آپ کے جو ساتھی ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ایک بات بیان کی ہے، کہا یا رسول اللہ کہ مکے میں جو ہماری خواتین تھیں یہ وہاں پر تو بڑی باتیں سنتی تھیں ہماری، یعنی کنٹرول میں تھیں، اطاعت گزار بھی تھیں، بات مان لیتی تھیں۔ یہ مدینہ جب سے آئی ہیں تو سوالات بڑھ گئے ہیں۔ اچھا اس میں ایک اور اشارہ آپ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کے اندر خواتین انڈیپینڈنٹ تھیں، زیادہ امپاورڈ تھیں۔ تو اب آپ اگر ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں تو یہ نیچرل ریزرویشنز ہیں، ہمیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں اپنی خواتین سے کبھی کبھی کہ بھائی ہر بات ہی میں سوال کرتی رہتی ہوں، معاملہ آگے نہیں بڑھتا، کبھی کچھ مان بھی لیا کرو۔ ایک ریزرویشن جہاں زندہ انسان ہوتے ہیں، رشتے ہوتے ہیں، سامنے آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ریزرویشن کچھ صحابہ نے رکھی کہ مکے میں تو معاملہ ٹھیک تھا، یہاں ذرا ان کو بھی سمجھائیں، ہم تو سمجھے ہوئے ہیں۔ تو عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع، آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو دیکھیں کہ آپ خواتین کو جمع کرتے فوراً سے اور کہتے کہ بڑی شکایتیں تمہاری آ رہی ہیں اور میں تم لوگوں کو ایک بڑا ڈرانے دھمکانے والا کوئی ایسی چیز بتا رہا ہوں کہ تم نہیں۔ دیکھیں ہر موقع کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، عورتیں کس طرح اس کو پرسیو کریں گی۔ ہمارے عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ہر صحیح بات ہر موقع پہ کر دینی ہے، نہیں، آپ نے موقع کو تلاش کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا موقع دیکھا، عورتیں خوش ہیں، تیار ہوئی بھی ہیں، ریسیپٹیو بھی ہوتے ہیں اس وقت، آپ سننے کے لیے کچھ اس وقت آپ ریسیپٹیو بھی ہوتے ہیں اور ایک ٹھنڈے میٹھے ماحول میں، کول ماحول میں ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں مسجد سے آپ فارغ ہوئے ہیں نماز عید پڑھا کر، عورتوں کا ایک طرح سے التفات بھی ہے، رسول اللہ سے بات سننا چاہتی ہیں، نصیحت کی بات سننا چاہتی ہیں، خیر کی بات سننا چاہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس پیغمبر نے عورتوں کو یہ کہا کہ دیکھو اللہ نے تم پر بڑی عنایتیں کی، اللہ تعالیٰ کا تم لوگوں پر بڑا احسان ہے، یہ جو تم لوگوں کو چھوٹی موٹی تکلیفیں پہنچ جاتی ہیں تو اس پر یہ کہہ دینا کہ بھائی تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ہاں کیونکہ یہ کچھ خواتین کی ہوتی عادت کہ آپ ساری زندگی کچھ کرتے رہو، وہ ایک دو چیزیں اگر آپ نے چھوٹی چھوٹی نہیں کی تو آگے سے کہتے کیا ہی کیا تم نے۔ اچھا یہ بھی دیکھیں ان کی فطرت ہے، یعنی وہاں پر کیا ہے نزاکت، وہاں پر کیا ہے حساسیت، وہاں پر کیا ہے جذبات، ان جذبات میں اگر یہ جذبات نہ ہو شوہر کے لیے تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی خاتون اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ سکتی ہے؟ بالکل اپنی زندگی چھوڑ سکتی ہے۔ تو جب وہ یہ جذبات لے کے آپ کی طرف آتی ہے تو پھر وہ جذبات مانگتی بھی ہے آپ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جس کو آپ کہتے ہیں بہت ہی ٹھنڈے ماحول میں، ایک بہت ہی ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو اٹھائی عورتوں کے سامنے اور کہا کہ تم لوگوں کو چھوٹی موٹی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو سب کچھ کیے کرائے کے اوپر، یہ میں خلاصہ بتا رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں روایت کا، پانی پھیر دیتی ہو تو یہ چیزیں مت کیا کرو، بلکہ تم لوگ یہ دیکھو کہ اللہ نے تمہیں اتنی ذہانت دی ہے، یہ روایت کے الفاظ ہیں، اسی روایت کے الفاظ ہیں کہ تم لوگ اتنی ذہین ہوتی ہو، اتنی تمہیں اللہ نے عقل دی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے حاذق مردوں کی عقل کو منٹوں میں لو چکنے کی صلاحیت ہے تمہارے اندر، اتنی شارپ ہو تم لوگ۔ چینج ہو گیا۔ آپ بتائیے مجھے، آپ آگے جو بھی لفظ آئے گا ناقص العقل کا اس کو ہم سمجھیں گے، یہ وہ پوری روایت ہے۔ تو اس روایت میں اگر عورتوں کی کنڈمنیشن، عورتوں کی ڈسکرمنیشن، عورتوں کی عقل پہ کوئی بات ہو تو شروع یہاں سے ہوگا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اتنی عقل مند ہوتی ہو کہ بڑے بڑے مردوں کی عقل کو لے چکنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، who runs the world girls۔ تو آپ دیکھیں بات کہاں سے اٹھائی کہ دیکھو شکر گزاری، تحمل، بردباری، اطمینان، شوہروں کی وفادار بن کے ان کی شکر گزاری کے ساتھ کہ وہ دن بھر باہر محنت مزدوری کرتے ہیں، کبھی کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے باتوں پہ مطلب کہ تو سب کچھ مت کر دو، اور تم لوگ جو ہو بڑی، اب میری بات کو سنو، اس لیے کہ تم لوگوں کے اندر اللہ نے کتنی شارپنیس رکھی ہے، ذہین ہو، اتنی ذہین ہو کہ یہ چھوٹی سی بات تم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی، تم تو بڑے بڑے مردوں کی عقلوں کو لے سکتی ہو۔ آگے سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی اتنی عنایتیں ہیں، اللہ جو چاہتا ہے نا تم میں وہ ہے شکر گزاری، ان عنایتوں کا پاس رکھو۔ کیوں؟ اب دیکھیے یہاں سے وہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ذمہ داریاں کم ڈالی ہیں، دین کی بھی دنیا کی بھی۔ اچھا اب عربی کا ایک لفظ یہاں پہ استعمال ہوا جس کو کہتے ہیں ناقص۔ رسول اللہ نے کہا کہ تم ناقصات العقل والدین ہو۔ پہلے تو ایک منٹ کے لیے ناقص کا وہ معنی جو لوگ کرتے ہیں عام طور پہ کہ کمی ہے عقل میں، تو دین میں بھی کمی آ گئی، تو پھر تو جو حدیث یہ بتا رہی کہ دین میں بھی، نعوذ باللہ ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ عورتوں کا دین ناقص ہے؟
ہم تو مانتے نہیں. عورتوں کا دین بھی پورا مکمل ہے. دونوں ورڈز ہیں, ناقص العقل اور دین. ناقصات العقل والدین, یہ ہر جو روایت نقل ہوئی ہے اس موضوع کی, اس میں یہ پورے الفاظ موجود ہیں. تو ایک پڑھنے والا فوراً سے ششدر و حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہو گئی, عقل بھی آدھی دین بھی آدھا. یہ تو ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اس کو کنٹینیو کریں بریک کے بعد. جی ضرور, جلدی سے بریک لیتے ہیں. ول بی رائٹ بیک رائٹ ناؤ اینڈ کنٹینیو دس ویری امپورٹنٹ ٹاپک. Assalamu alaikum everyone. My name is Ali Farouk. I'm actually a board member of Al Mawrid and GCIL falls under Al Mawrid. So 10 years ago I met Ustad Javed Ahmed Ghamdi Sahab because I watched the Alif program in which we discussed philosophy. And this will tell you that Islam is not just about what we were told. You know, when I was growing up, it was all about there's a point when you cannot ask questions. But I have a lot of questions. Who's going to answer them? And with the contemporary world, with the changes that we see around us, now there's so many questions. And now with the platform that we have through GCIL, we're finding answers. And I will encourage all of you to come and join us to find those answers along with us. In order for this organization to go forward, we need your help. Please help donate. جی ویلکم بیک. خواتین, ناقص العقل والی روایت. آپ کی طرف آنے سے پہلے چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ ایک حدیث کو, ایک روایت کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے, صحیح طریقہ اینالائز کرنے کا یہی ہے کہ وہ دیکھی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پوری کیا کی, تاکہ ساری روایتوں کو جمع کر کے دیکھا جائے کہ بات کی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. موقع دیکھا جائے, مخاطبین دیکھے جائیں, تب اصل مدعا سامنے آتا ہے. حدیث کو ہم نا ویسے ہی 2 لائنرز کوٹ کر دیتے ہیں انٹرنیٹ پہ, بات کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے, بنا کچھ اور دیتے ہیں. تو احادیث کے معاملے میں تھوڑا سا ذرا ڈیٹیل میں دیکھا کریں کہ بات کیا ہو رہی ہے. سر, ناقص العقل. تو یہ دیکھیے, یہ عربی کی ایک تعبیر استعمال ہوئی کہ ناقصات العقل والدین. نقص کا جو فعل ہے عربی میں, یہ اس معنی میں جس معنی میں اردو میں نقص کے معنی میں آتا ہے, ڈیفیکٹ کے معنی میں آتا ہے, ایک کسی چیز کے پرابلمٹک ہونے کے معنی میں آتا ہے, یہ اس معنی میں استعمال نہیں ہو رہا ہے. اچھا, یہ نقص والے معنی میں نہیں, نقص والے معنی میں نہیں ہے, یہ ناقص چیز ہے. دیکھیے قرآن مجید نے اس کو استعمال کیا سورہ توبہ میں. کہا کہ جس وقت تم سے عہد کر لیتے ہیں تو عہد کر لینے کے بعد اس کو پورا کرتے ہیں, توڑتے نہیں ہیں. تو کہا ثم لم ينقصوکم شیئا, یہ وہی فعل ہے, یہ وہی ورب ہے جو اس حدیث میں استعمال کیا کہ وہ اس کو پورا کرتے ہیں, یعنی اس کو ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے. تو عربی زبان میں نقص کا یہ فعل رعایت دینے کے معنی میں, اچھا, کمی میں ہے, کنسیشن دینے کے معنی, کنسیشن کے معنی میں, کسی کے اوپر ذمہ داری کم کرنے کے معنی میں. میرا خیال ہے لفظی مفہوم کی وجہ سے زیادہ غلط فہمی ہوتی ہے, بیکاز اردو میں ناقص کا ایک ٹرم وہ موجود تھی. تو اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پوری بات کیا تھی, عورتوں کو نصیحت کی, ان کے ساتھ ایک ہلکی پھلکی بات کی, توجہ دلائی, اور اس کے بعد ایک ریشنل یعنی ایک ریئلٹی کو واضح کیا. اور وہ کیا تھا کہ بھائی اتنی عنایتیں تم پر ہیں کہ اللہ میاں نے دین کی ذمہ داریاں وہ بھی تم پہ کم ڈالی ہیں اور دنیا کی ذمہ داریاں بھی تم پہ کم ڈالی ہیں. تو اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بات مانو اور بندوں کو زیادہ تنگ کرنا تھوڑا سا کم کر دو. بالکل, یعنی کہ جب خواتین کو حیض کے دن آتے ہیں, مینسٹرل سائیکل آتا ہے یا چائلڈ برتھ کا پرابلم ہوتا ہے, تو اس وقت نماز معاف ہو جاتی ہے, روزہ بھی معاف ہو جاتا ہے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ کچھ ذمہ داریاں خواتین کو دی ہیں, اسی لیے ان پہ دین کا برڈن بھی کم ڈالا ہے اور ان پہ دنیا کا برڈن بھی کم ڈالا ہے, ان کو کنسیشن دی ہے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. یہ تھی حدیث, یہ اس کا مفہوم تھا, اور ہم نے اس کو بنا لیا کہ عورت کی عقل آدھی ہے, آدھی عقل ہوتی ہے. اس میں عورت کی عقل سے سرے سے قطعاً کوئی تعلق ہی نہیں. اور ایک اور آخری بات میں عرض کر دوں کہ جس وقت ہم دین کے اوپر بات کرتے ہیں, یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو روایتیں ہیں یہ لوگوں نے رسول اللہ سے سن کے ہم تک پہنچائی ہیں. ہمیں اگر اس میں کوئی پرابلمیٹک چیز نظر آ رہی ہے
تو سب سے پہلے ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ قرآن کے وہ 4 کارنرز کیا ہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ قرآن مجید میں ایک ریئلٹی بیان ہوئی ہے اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بالکل الٹ بات کر دیں گے. تو ہونا یہ چاہیے کہ پہلے قرآن میں جائیں، دیکھیں کہ وہاں پر عورتوں کے بارے میں کوئی بات. ہمارے عام طور پہ خواتین جو مذہب کے بارے میں متشکک مزاج پیدا کر لیتی ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اکیڈمک طریقہ کیا ہے، دین کے سورسز میں جائیں، دیکھیں وہاں یہ کوئی بات ہے نہیں ہے. تو اب آئیے اس ہسٹوریکل ریکارڈ کے اندر اور دیکھیے لوگوں نے باتیں بیان کی ہیں، تحقیق کریں. ممکن ہے اس کی نسبت ہی نہ ثابت ہو، بلکہ میں آپ کو یہاں تک بتا دوں کہ اس پہ بھی گفتگو ہوتی ہے. اگرچہ میرا اطمینان یہی ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک بالکل صحیح روایت ہے، لیکن اس پر بھی گفتگو ہوتی ہے اہل علم کے درمیان کہ یہ رسول اللہ کے الفاظ تھے یا عبداللہ بن مسعود کے الفاظ تھے. حدیث کی اپنے ہی اصولوں کے مطابق، یہ آپ کو اصول نہیں بتا رہے یا غامدی صاحب نہیں بتا رہے، یہ حدیث کے اپنے اصولوں کے مطابق جب آپ پرکھتے ہیں تو حدیثوں میں کئی چیز کہیں نکل آتی ہے اور کوئی معاملہ کہیں چلا جاتا ہے. حدیث کے معاملے میں بہت تحقیق کیا کریں. یہ جو ناقص العقل والا تھا، آئی تھنک یہ ہم نے اس کو ڈیبنک کر دیا ہے، کیونکہ آج کی دنیا میں آپ ذرا بتائیں ناقص العقل ہیں تو آج تو دیکھیں نا نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہیں خاتون ہیں، اور پوری دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں کہ دیکھیں یہ ہوتا ہے ایک سربراہ مملکت کا. خواتین آج کل ہر شعبے میں دنیا کے مردوں کے شانہ بشانہ کیا آگے نکل رہی ہیں، ان سے بہتر ثابت ہو رہی ہیں ان سے. تو اس وقت جب آپ یہ ایک مس انڈرسٹوڈ حدیث لے کے جاتے ہیں اور اس کو دین بنا کے پیش کرتے ہیں تو پھر یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اگلا بندہ کہے گا جی بڑی زبردست بات تھی. سوال اٹھائے گا وہ. اچھا جلدی سے آ جائیں. شوہر اور بیوی، مرد کو قوام قرار دیا گیا، بیوی کو کہا گیا شوہر سربراہ ہے، ہسبینڈ کو تادیب کا حق بھی دیا گیا. اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں 3 باتیں مختصراً عرض کر دیتا ہوں. اس میں بھی لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جب یہ قرآن نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے، اگر میں سادہ زبان میں کہوں تو باس ہیں، وہی ہیں جو ان کے جس کو آپ کہتے ہیں برتری ان کو حاصل ہے. اور آگے وجہ بھی بتا دی کہ اس لیے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں. تو لوگ عام طور پہ کہتے ہیں دیکھیں اسلام کے اندر تو عورت اور مرد کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ عورتیں جو ہیں وہ کمتر مخلوق ہیں اور مرد برتر ہیں. اس پہ دونوں سائڈوں سے اعتراض آتا ہے. خواتین کو بھی یہ بات بری لگتی ہے کہ جی آپ صرف اب کیا فائنینشیل اپ کیپ ہے تو آپ ہمارے باس ہیں. اور جو ہمارے مرد حضرات ہیں مسلمانوں کے اندر، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی بس ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ شادیاں 4 کر لیں اور فائنینشلی ان کو ایک حد میں ہم لوگ رکھ لیں، ہماری ذمہ داری اتنی ہے اور ہم ان کے باس ہیں. تو دونوں سائڈوں سے یہ والا ایسپیکٹ کافی ایکسپلائٹ ہوتا ہے. اس میں یہ مسکنسیپشن سب سے پہلے دور کر لیں کہ اللہ کے دین میں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا، عورت اور مرد اللہ کی نظر میں برابر ہیں، خلقت کے اعتبار سے برابر ہیں. لیکن آگے بڑھیں، کیا ماں اور بیٹا بھی برابر ہے؟ نہیں، ماں کا درجہ اوپر. کیوں؟ ماں تو عورت ہے. ہاں، ماں اور باپ کے اندر اولاد کے لیے ماں کا درجہ اوپر نہیں. آپ اولاد کی نظر سے دیکھیں نا کہ ایک بچہ، ایک بیٹا اور ماں، ان میں کس کو برتری حاصل ہے؟ ماں کو حاصل ہے. کیوں؟ ماں تو عورت ہے، بیٹا تو مرد ہے. تو آپ یہاں سوال نہیں اٹھاتے کہ دیکھیں یہاں بھی ڈسکریمنیشن ہوگی کہ مرد کو پیچھے چھوڑ دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے دین میں یہ جو فضیلت دی جاتی ہے اس کا تعلق ذمہ داری سے ہے، جنس سے نہیں. یہ گولڈن الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں رشتوں کے انسٹیٹیوشن میں جو برتری یا فضیلت دی جاتی ہے وہ جنس کی بنیاد پہ نہیں ہے. دیکھیں جنس کی بنیاد پر ہوتی تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ پھر باپ اور بیٹی کے رشتے میں دونوں کی برابری ہونی چاہیے. پھر ماں باپ میں تو یہ فرق نہ ہوتا، فرق نہیں ہو سکتا، ماں کو درجہ اوپر نہ دیا جاتا. یہ بنیادی نقطہ ہے جو آج کے دور میں ہمارے ہاں بالکل غلط طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، سمجھایا نہیں جاتا. اللہ کے دین میں جنس کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. میں ایک دفتر میں کام کرتا ہوں، میں کسی گورنمنٹ ایجنسی میں کام کرتا ہوں، تو میری کوئی باس ہوگا یا ہوگی، خاتون بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتی ہے. کیا مجھے اس کی بات ماننے میں، اس کا اوبیڈینٹ ہونے میں، اس کا سبارڈینیٹ ہونے میں کوئی دقت شرم محسوس ہوتی؟ نہیں ہوتی. میں کارپوریٹ لائف میں جیتا ہوں، میری باس خاتون بھی ہو سکتی ہے، میرا باس مرد بھی ہو سکتا ہے. لیکن کیا وہ میرا باس مرد ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے؟ نہیں. اس نے 4 جماعتیں مجھ سے زیادہ پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہوتا ہے، اس کے پاس ذمہ داری مجھ سے بڑی ہوتی ہے. تو یہ ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے آپ کو کسی بھی منصب یا کسی بھی انسٹیٹیوشن میں کوئی فضیلت یا برتری. فضیلت کا کیا مطلب ہے؟ لوگ عام طور پہ اس مطلب کو مذہبی معنی میں لیتے ہیں. فضیلت کا مطلب ہے کہ بھائی ایک درجے آپ کو اہمیت زیادہ حاصل ہے، اس لیے کہ ذمہ داری زیادہ ہے. مثلا آپ اگر سی ای او ہیں کمپنی کے اور ایک چھوٹا سا اکاؤنٹنٹ ہے تو کمپنی اگر ڈوبے گی تو سی ای او کو جواب دینا ہے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. سی ای او کی ذمہ داری ہے کمپنی چلتی رہے، اس کی اکاؤنٹنٹ کی نہیں ہے ذمہ داری. یہ ہے اس کے لیے وہ جاب ہے.
سی ای او کے لیے پوری آرگنائزیشن کو آگے لے کے جانا اس کی زندگی کا ایک وہ ہے. تو آپ دیکھیے اللہ کی نظر میں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ میاں اور بیوی کے رشتے میں آ جائیں تو وہاں پر بھی آپ برابری کا رشتہ لے لیں. ایک تو یہ پہلے واضح کر دیں نا کہ فیملی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ادارہ ہے. جی یہی میں ہم اصل میں ماڈرن ٹائمز کے اندر فیملی کہتے ہیں کہ لڑکا لڑکی, ہمارے سرکلز میں آئی لو یو, یو لو می, لیٹس گیٹ میرڈ, اور وہ لڑکا لڑکی کا مسئلہ ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا میں یہ جو اسکیم ہے بندوں کے حوالے سے اس کو کامیاب کرنے کے لیے جو پروسیجر رکھا ہے, گویا اپنے کریشن پلان میں اپنی مشینری جس کو بنا لیا ہے وہ مرد اور عورت. ہاں کہ نیا انسان کیسے آئے گا, وہ آئے گا ان کے اسی طرح آئے گا. اچھا وہ جو نئے انسان کا معاملہ ہے اگر تو وہ ہو گائے بکری بیل کے بچوں کی طرح, آپ نے دیکھا ہوگا نیشنل جیوگرافک پہ گرنے کے تھوڑی دیر بعد اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کے کھانا پینے میں شروع کر دیتے ہیں. ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ کئی سال تک بول بھی نہیں سکتے, زبان بھی سیکھتے ہیں. کروٹ لے لیں تو کروٹ چینج نہیں. آپ کا بھی بچہ ہوا ہے, ابھی میرے بھی ٹوینز ہیں تو مجھے یہ اندازہ ہے, بلکہ بچے ہونے کے بعد پتہ چلا. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں جی مغربی ملکوں میں تو خاندان کے ادارے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اب بچوں کی ذمہ داری, یعنی بچوں کی ذمہ داری ماں باپ کے علاوہ دنیا پوری مل کے بھی نہیں اٹھا سکتی. نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ, اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ, جذباتی ڈیولپمنٹ, اس کی اسپریچول ڈیولپمنٹ, اس کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ اس حد تک ڈیپینڈنٹ ہے ماں باپ پہ کہ آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں دنیا کے اندر جتنے سیریل کلرز ہیں, قاتل ہیں, ان کے گھر پہ کوئی نہ کوئی پیرنٹل پیچھے ہسٹری میں ایشو ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 5 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں, خاندان کا یہ ادارہ بنایا. بالکل ٹھیک. اس ادارے کو اب کسی نے لے کے چلنا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا ادارہ بنایا تو ادارے کے کچھ معاملات ہوتے ہیں جو باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں, لیکن ادارے میں سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ مالی کفالت. یہ بوجھ کون اٹھائے گا؟ آپ دنیا کی تاریخ دیکھیں تو اس بوجھ کو مرد نے آگے بڑھ کے اٹھایا ہے, خاص طور پہ پری انڈسٹریل اٹھایا ہے. آج بھی میں اس پہ آؤں گا کہ جو آج کے دور میں خواتین کہتی ہیں کہ ہم بھی کماتے ہیں, مرد نے اٹھایا ہے. اب جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو دین کیا اس معاملے سے کوئی مختلف کام کرے گا؟ اس نے کہا جب دنیا میں یہ ہوتا ہے تو اب اس کا ایک اخلاقی تقاضا ہے کہ اگر وہ مال خرچ کرتا ہے, اگر وہ خاندان کی کفالت کی ذمہ داری لے کے آگے بڑھ رہا ہے, تو پھر اس خاندان میں اس پہلو سے اس کو یہ برتری حاصل ہے کہ وہ اس انسٹیٹیوشن کا سربراہ ہے, سی ای او بنایا. اچھا اس میں ایک اور میں دلچسپ پہلو آپ سے عرض کروں, آج کے دور میں بہت بات ہوتی ہے کہ جی آپ جب کہتے ہیں نا سربراہ ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا میں سربراہ نہیں, ڈسکریمنیشن ہو گئی. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو رشتہ ہے کسی کے احترام کا, کسی کی اطاعت کا, یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ آپ اگر اس کو فیل کرنا شروع کریں تو آپ اس رشتے کو ایسا انجوائے. مثلا آپ دیکھیں میرے ماں باپ ہیں, میری ماں جب مجھے غصہ ہوتی ہے تو میرے دل میں ایک محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, کوئی تو ہے جو میرے اوپر ہے. آپ دیکھیں میرے استاد ہیں, اگر وہ مجھے توجہ دلانے کے لیے کوئی بات کہتے ہیں تو میرے اندر ایک اطاعت کا خوبصورت رشتہ رکھا, آگے بڑھیں. یہی رشتہ میرا پیغمبر کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں میں کہا پیغمبر کی اطاعت کرو, اطاعت کرتے ہیں تو اطاعت یا جھکنے سے آپ چھوٹے نہیں ہوتے. وہ نیگیٹو نہیں ہے, آپ اپنے رول کو پہچانتے ہیں. تو خاندان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو خواتین ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہم نے نہیں ڈالی. مرد کماتے ہیں تو خاندان کو آگے لے کر چلیں. لوگ کہتے ہیں بھائی مل جل کے بھی تو فیصلہ کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے, 99% فیصلے مل جل کے کرنا چاہیے, مل جل کے کرنا ہے. لیکن تنازع پیدا ہو گیا تو آخری سے کس کی ہوگی؟ تو اب سوال یہ ہے کہ تنازع پیدا ہو گیا ہے تو پھر تو یا تو 2 بیویاں ایک مرد ہو تو اکثریت کی بنیاد پہ 2 بیویاں فیصلہ کر لیں, وہ دوسری بیوی بھی نہیں لانے دیتی خواتین. یا 2 مرد ہوں اور ایک بیوی ہو تو اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ, کیونکہ آپ کو عادت تو پورے کر رہے ہیں نا کہ اکثریت فیصلہ کرے. تو یہاں تو ہیں 2 لوگ. تو اب آپ کو ایک بندے کو سربراہ بنانا ہے, اور یہ عملی زندگی ہے. آپ کی بھی شادی ہوئی ہے, میری بھی شادی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیے عملی زندگی کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں غلطی بھی ہو جائے لیکن فیصلہ ایک کو لینا پڑتا ہے, زندگی روک نہیں سکتے آپ. تو میں خلاصہ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے قرآن مجید میں, اس بات میں شوہروں کے بارے میں یہ کہا ہے, پوری دنیا کے مردوں کے بارے میں نہیں کہا, کہ ان کو عورتوں کے ساتھ یہ ذمہ داری دے کر ہم نے اس انسٹیٹیوٹ کی سربراہی پر فائز کیا ہے. کوئی عورت کہتی ہے کماتے تو ہم بھی ہیں, تو یہ فرق آپ سمجھ لیں کہ کمانا, کنٹریبیوٹ کرنا اور ذمہ داری اٹھانا, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. میرے گھر کا ہیٹر خراب ہو جائے تو میں آپ سے 100-200 اگر آپ خاتون ہیں تو لے کر بنوا تو لوں گا, آپ نے کنٹریبیوٹ کر دیا. لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں سڑکوں پہ جاؤں گا, میں دوستوں کی منتیں کروں گا, میں قرضے لوں گا, میں اس نفسیاتی دباؤ میں جیوں گا کہ میرے بچوں کو ٹھنڈا پانی ملے یا میرے بچوں کو دودھ ملے. یہ ذمہ داری ہوتی ہے. یہ مردوں کے لیے بھی ایک سبق ہے اس میں, بیکاز ہمارے مرد اس پہ فوکس نہیں کرتے.
تیار ہی نہیں ہوتے, شادیاں کر لیتے ہیں اور پھر یہ مسئلہ. میں آخری جملہ کہہ دوں کہ جو مرد تیار نہیں ہوتے اور یہ ذمہ داری نہیں اٹھاتے, ان کو قرآن مجید کی یہ آیت فضیلت نہیں دیتی. ان کی عزت پھر سب کو پتہ گھر پہ کیا ہوتی ہے. ان کی عزت سب کو پتہ گھر پہ کیا ہوتی ہے. یہ ٹاپک چل رہا ہے ابھی, انفارچونیٹلی ویئر آؤٹ آف ٹائم, لیکن اسی کو ذرا کنٹینیو کریں گے اگلی ایپیسوڈ کے اندر. سو ٹل دین, السلام علیکم. I have been a student of religion since a very young age. After studying and practicing different schools of thought, I'm very confident that the prevalent religious thought has no answers to the modern day questions that are raised against Islam. New atheists, for example, have a published agenda to actively criticize and expose religion. It's about time that we revisit our religious thought and understand Islam purely on the basis of what Prophet Muhammad ﷺ gave us as religion. If we fail to do this now, I'm certain that our next generations will fall for the trap in very large numbers. And that's exactly what we're trying to counter at the Gandhi Center of Islamic Learning. I want you to help us in this effort through your generous donations so that not only can we ourselves be completely confident about Islam, but we can arm our next generations with an understanding that makes perfect sense.